Assalamu alaikum. Welcome to Wisdom Power. Hopefully you are all doing well. Welcome on my YouTube channel. If you have not subscribed my channel, please subscribe it for knowledge and press the bell icon. Today our topic is Sheikh Ahmad Sirhandi. In this lecture we will know about this Sheikh Ahmad Sirhandi. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाकिस्तान अफेयर सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम आज शेख अहमद सिरहंदी मीन के मुजद्दिद अल अफ़सानी के बारे में जानेंगे। उनका हम इंट्रोडक्शन, क्या उनका नाम था, क्या उनका असल नेम था, और उन्होंने कौन कौन से खिदमात सर अंजाम दी, और उन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, किनके वो मुरीद थे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो शेख मुजद्दिद अल अफ़सानी का हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे उनकी पैदाइश की डेट ऑफ बर्थ क्या थी। तो उनकी पैदाइश थी 26 मई 1564, 26 मई 1564 को उनकी तारीख़ पैदाइश है। और उनका जो असल नाम था वो अहमद था, और जो उनको टाइटल यानी कि लक़ब दिया वो बदरुद्दीन का था। शेख अहमद सिरहंदी को मुजद्दिद अल अफ़सानी के नाम से भी जाना जाता है। और जो फादर नेम था शेख अब्दुल अहद, मीन के शेख अब्दुल अहद के बेटे थे। और जो उन्होंने इब्तदाई तालीम थी वो अपने वालिद से ही हासिल की थी। और जो हदीस यकूब कश्मीरी और मौलाना कमाल से उन्होंने हदीस की तालीम हासिल की। और 21 साल की उम्र में, यानी कि थोड़ी सी उम्र में, वो अपने स्कूल सिरहिंद में ही उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। देन हमारे पास इंट्रोडक्शन में आ जाता है 36 साल की उम्र में, 36 ईयर्स की उम्र में वो दिल्ली चले गए। और किन को वो फॉलो करते थे, बाकी बिल्ला के वो मुरीद बने। डिनोमिनेशन क्या थी, फ़िरका उनका सुन्नी था। जूरिस्प्रूडेंस किस चीज़ का इल्म रखते थे, हनाफी का इल्म रखते थे। और इंटरेस्ट उनका था फ़िलासफ़ी। लास्ट में आ जाती है डेथ उनकी कब हुई है, 10 दिसंबर 1624। मीन के 60 साल की ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सारे काम सर अंजाम दिए जो कि उस दौर के मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास है सुप्रीम सर्विसेज ऑफ अहमद सिरहंदी, मीन के शेख अहमद सिरहंदी की जो मिली खिदमात हैं, जो खिदमात हैं मुसलमानों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उस दौर में। तो उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रीच इस्लाम, मीन के सबसे पहले जो शेख अहमद सिरहंदी ने इस्लाम की दावत दी। हज़रत मुजद्दिद अल अफ़सानी का दौर मुसलमानों के लिए जो था सख्त आजमाइश का दौर था। और बर सग़ीर में उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत कायम थी। मीन के मुग़ल हुकूमत जो थी, उस मुग़ल हुकूमत के दौर में शेख अहमद सिरहंदी ने इस दावत तबलीग का काम शुरू किया। और उस वक्त जब थी वो जहांगीर और अकबर के दौर हुकूमत में शेख अहमद सिरहंदी मौजूद थे। तो क्या था, मुसलमानों की सल्तनत के जो डंडे थे ना, जो सल्तनत थी वो दूर दूर तक फैली हुई। उस वक्त हज़रत मुजद्दिद अल अफ़सानी ने तबलीग दीन का काम शुरू किया। और आपने लोगों को शरीयत पर अमल पैरा होने की तलकीन की। और आपने अपने मुरीदों को भी यही तलकीन की कि वो दावत तबलीग करें और मुसलमानों को सीधे रास्ते पर ले के आएँ। और आपका जो इखलाक था और आपके औसाफ हमीदा थे और बात करने का तरीका इतना अच्छा और इतना शाइस्ता था कि लोग गिरोह के गिरोह आप इस्लाम में दाखिल होते चले आते। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है रिफ्यूज़ल टू प्रोस्टेट। जब जहांगीर तख्त नशीनी हुआ तो जहांगीर ने ताज़ीमाना तौर पर ये कहा कि जो मेरी रैयत में से जो भी दरबार में आएगा वो मुझे ताज़ीमन सजदा करेगा। तो जब हज़रत मुजद्दिद अल अफ़सानी को इस बात का पता चला और उन्हें फ़ोर्स किया गया कि वो सजदा करें, तो हज़रत मुजद्दिद अल अफ़सानी ने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं जहांगीर को सजदा नहीं कर सकता। सजदा सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात के लिए है, और अल्लाह ताला के सिवा मैं किसी चीज़ को या किसी इंसान को सजदा नहीं करूँगा, और ना ही मुझे करने की इजाज़त दी गई है इस्लाम की तरफ से। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो बादशाह था वो गुस्से में आ गया और उसने आपको ग्वालियर के किले में बंद कर दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद जब जहांगीर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने आपको से माजरत चाही और आपको बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ वहाँ से रिहा कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दो थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ वहदतुल वजूद एंड थ्योरी ऑफ वहदतुल शहूद।
اب سب سے پہلے میں آپ کو تھیوری وحدت الوجود کا کنسیپٹ دیتا ہوں۔ تھیوری وحدت الوجود کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ جو چیز بھی ہے اس میں اللہ پاک موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بانی کون تھے؟ محی الدین ابن عربی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو مین کنسیپٹ یہ تھا کہ جس طرح ہندو اپنے جو بت ہیں، ان کے جو بھگوان ہیں، کرشنا ہو گئے، دیوی ہو گئی، اس طرح ان کا جو اپنا کنسیپٹ ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے بھگوان ان بتوں میں موجود ہیں، مطلب کہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور آپ جو بھی ان سے دعا مانگو گے، جو بھی حاجت کی ان سے درخواست کرو گے، وہ آپ کی حاجت کو پورا کریں گے۔ تو یہ ایک جو تھا نا نظریہ، یہ پھیلتا چلا گیا کہ جو چیز بھی ہے اللہ پاک کی بنائی ہوئی اور اللہ پاک اس میں موجود ہیں، اور اس لیے لوگوں کو جب یہ باتیں پتہ چلیں، جب یہ جو تھیوری تھی یہ زیادہ پھیلتی گئی، تو لوگ کیا ہو گئے؟ تعظیم سجدہ کرنا شروع کر دیا، مین کہ وہ شرک میں انوالو ہوتے چلے گئے۔ تو اس سے آپ جو تھے شیخ احمد سرہندی نے، آپ نے اس سے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا اور یہ کہا کہ جو نظریہ وحدت الوجود ہے یہ بالکل غلط ہے، اور نظریہ وحدت الوجود کی ریپلیسمنٹ میں شیخ احمد سرہندی نے تھیوری آف وحدت الشہود پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اور جو نظریہ وحدت الوجود تھا اس کا یہ تھا کہ اس نظریے کو ماننے والے خدا کو کل اور بندے کو اس کا جز قرار دیتے تھے، اور سب مذاہب کو بنیادی طور پر ایک ہی مانتے تھے۔ اس نظریہ ہندو نظریات سے بالکل قریب تھا، مین کہ در حقیقت کفر اور اسلام کی تمیز کو ختم کر دینے کے مترادف تھا، ٹھیک ہے۔ تو اور متحدہ قومیت کا درس دیتا تھا، اور آپ نے اس نظریے کے بھرپور مخالفت کی۔ دین جو ہمارے پاس تھیوری آ جاتی ہے وہ ہے تھیوری آف وحدت الشہود۔ اس میں آپ نے یہ تھیوری پیش کی کہ جو نظریہ وحدت الوجود ہے کہ جو چیز ہے اس میں اللہ پاک موجود ہیں، تو آپ نے اس چیز سے انکار کیا، اور آپ نے کہا کہ جو چیز بھی اس دنیا پہ موجود ہے وہ سب کی سب اللہ پاک کے ہونے کی گواہی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہا کہ جو چیز بھی دنیا میں موجود ہے، نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے ہونے کی گواہی دیتی ہے، لہٰذا آپ اس کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے نظریہ وحدت الشہود کی تبلیغ بھی کی، یعنی کائنات خدا کے حکم سے وجود میں آئی ہے اور جب چاہے اسے ختم کر سکتا ہے، یعنی ان کا نعرہ یہ تھا کہ وحدت الشہود جو نعرہ تھا وہ یہ تھا، خالق اور مخلوق کے وجود ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، ٹھیک ہے۔ فورتھ ون پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے جہاد اگینسٹ دین الہی۔ اب دین الہی کیا تھا؟ اکبر کے دور میں اکبر نے کیا کیا؟ اپنی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے اس نے ہندو کے خاندان میں شادی کر لی، کیوں؟ تاکہ وہ اپنی جو حکومت ہے اس کا جو پیریڈ ہے اس کو لمبا کر سکے، اور کیا ہے کہ اپنی حکومت کو وہ ختم نہ ہونے دے جب تک وہ زندہ رہے۔ اب اس میں اس نے کیا کیا؟ جو اس کے دربار کے لوگ تھے اس نے کہا کہ تمام جو مذاہب ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک مذاہب بنایا جائے اور جس کو دین الہی کہا جائے، دین الہی کا نام دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ جب یہ بات شیخ احمد سرہندی کو پتہ چلی تو شیخ احمد سرہندی نے اس کا مکمل بائیکاٹ کیا اور اس کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم دین الہی کو نہیں مانتے۔ اور کیا ہوا کہ آپ نے جو تھا کہ اکبر کے دربار سے ہی وابستہ کچھ بڑے بڑے عہدیدارانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور انہیں معاشرہ اور مسلمان قوم کو دین الہی کے برے اثرات سے محفوظ رکھنے پر آمادہ کر لیا، جس سے کیا ہوا؟ دین الہی اپنی موت آپ ہی مر گیا۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ ہے دا اینڈ آف ٹیمپٹیشن ٹو ڈینائی پروفیسی، فتنہ انکار نبوت کا خاتمہ۔ اکبری دور حکومت میں ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگوں پر مشتمل ایک گروہ نے انکار نبوت کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے مطابق توحید کو ماننے کے لیے رسالت کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے اس گروہ کے پرچار کا ایک بھرپور جواب دیا اور ایک رسالہ شائع کیا جس کا نام تھا اثبات النبوت۔ اس رسالے میں حضرت مجدد الافسانی نے حضور کی نبوت کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا، چنانچہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں اس فتنہ کا بھی خاتمہ انہی کے دور حکومت میں، مطلب کہ ان کے دور میں ہو گیا۔ دین ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے بھکتی موومنٹ۔ بھکتی موومنٹ کیا تھی؟
جو تھی ہندو نے اسلام کی راہ میں جتنی رکاوٹیں کھڑی کی نا، وہ تمام رکاوٹیں کو کامیاب نہ ہو سکیں، اور اسلام جو تھا روز بروز پھیلتا پھولتا چلا گیا۔ ان حالات میں ہندو فلسفی رامانج نے بھکتی تحریک کا آغاز کیا، اور رامانند نے اس تحریک کی بھرپور تبلیغ کی، اور پھر بعد میں جا کے بھگت کبیر اور گرو نانک بھی اس تحریک کا پرچار کرنے لگے۔ اس تحریک کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مذاہب کو برحق، تمام جو مذاہب ہیں ان کو برحق قرار دیا گیا۔ بھکتی تحریک کے حامی جو تھے وہ کل پر اور وحدت ادیان پر زور دیتے تھے۔ ان کے نزدیک اس کا مطلب کیا تھا کہ ان کے نزدیک رام اور رحیم، قرآن و پروان میں کوئی فرق نہ تھا۔ ان کے نزدیک تمام مذاہب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کیا تھے؟ ذریعہ تھے۔ اس میں یہ تھا، ایک چھوٹی سی لائن تھی، وہ یہ اس دنوں میں مطلب گردش کرنے لگی کہ رام تو رحمان تو واہ گرو بھگوان تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک تحریک تھی جس کا آپ نے بھرپور مقابلہ کیا اور اس تحریک کو بھی ختم کیا۔ ہمارے پاس آ جاتی ہے اپوزیشن ٹو یونٹی آف ریلیجن، مین کے وحدت ادیان کی مخالفت۔ اس میں بھی آپ نے اس کی مخالفت کی، اور اس کا کیا کہا، اس میں جو کنسیپٹ یہ تھا کہ رام اور رحیم ایک ہستی کے دو نام ہیں۔ جو اس وحدت ادیان کا جو مین کنسیپٹ کیا تھا، رام اور رحیم ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں، تو آپ نے حضرت شیخ احمد سرہندی نے اس کی کیا کی مخالفت کی اور اس کو ڈینائی کیا، اور یہ کہا کہ حضرت مجدد الفسانی نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ جب رام اپنی بیوی سیتا کی حفاظت نہیں کر سکا، اسے اس کے مخالف اٹھا کر لے گیا، تو وہ بیچارہ دوسروں کی کیا مدد کر سکے گا، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ رام اور رحیم ایک نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سیکنڈ لاسٹ ٹو نیشن تھیوری۔ اب ٹو نیشن تھیوری کیا تھی کہ شیخ احمد سرہندی، جن کو ہم حضرت مجدد الفسانی کے نام سے بھی جانتے ہیں، آپ نے قوم کو، مسلمانوں کی وہ ایک متحدہ قوم بنے، اور کیا ہو کہ جو ہندو ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ کیا ہے، آپس میں مل جل کے نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کفر و اسلام کے فرق کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ دونوں اکٹھے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ نے مسلمانوں کو ہندوؤں سے علیحدہ رہنے کی تلقین بھی کی۔ آپ ہی کی تعلیمات اور کوششوں کے باعث مسلمان اپنے جداگانہ تشخص کو قائم رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ ہی کی کوششیں تھیں جس کی وجہ سے مسلمان اپنا جو ایک شخصیت تھی جداگانہ، اس کو قائم رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ ورنہ دیکھ لیں جس طرح وحدت و ادیان کی ایک تحریک چلی، اس کے بعد بھگتی ایک تحریک تھی، اس کے بعد فتنہ انکار نبوت تھا، اس کے بعد دین الہی ایک فتنہ آیا، اس کے بعد وحدت الوجود کی آپ نے مخالفت کی، اور جہانگیر کو آپ نے تعظیمانہ سجدے سے انکار کیا۔ تو یہ تمام جو تھیں ان کی آپ کا ان کے خلاف جو ایک بہادر، انہی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ جداگانہ تشخص پر قائم رہے، اور دو قومی نظریہ پروان چڑھا۔ آپ نے مسلمانوں کو بتایا کہ ہندو اور مسلمان مذہبی، معاشرتی، معاشی اور حتیٰ کہ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا یہ دونوں قومیں ایک دوسرے سے الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ پہ اس کے بعد ہمارا لاسٹ والا ٹاپ پوائنٹ آ جاتا ہے، وہ ہے رول ان دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی کو اگر بانیان پاکستان کہا جائے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ بھرپور طریقے سے انجام دیا، اور آپ نے دین الہی کی مخالفت کی، علماء اور صوفیاء کی اصلاح فرمائی۔ بھگتی جیسی تحریک جو آریانہ چالوں سے مسلمانوں کو خراب کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو سیدھے رستے سے ہٹانا چاہتے تھے، آپ نے مسلمانوں کو بر وقت باخبر کیا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ کفر و اسلام کے فرق کو واضح کیا، وحدت ادیان کی تصور کو مخالفت کر کے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی حفاظت کی۔ آپ نے کفار سے تعلقات بڑھانے سے مسلمانوں کو منع فرمایا اور دور رہنے کی تلقین کی۔ آپ نے ان کوششوں اور کاوشوں سے دو قومی نظریے کی بھی بنیاد رکھی، اور پہلے آپ نے ہی یہ پرچار بلند کیا کہ مسلمان اور ہندو آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان دونوں کو سیپریٹ اسٹیٹ کی ضرورت ہے۔ اور کیا ہوا، بنیاد رکھنے کے بعد آنے والی نسلوں نے بھی آپ کی تعلیمات سے فیض حاصل کیا، اور مدتوں بعد آپ ہی کی تجویز کردہ اساس پر پاکستان وجود میں آیا۔
تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہیں پہ تقریباً ان کی جو سروسز تھیں وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. لاسٹ میں ہم ان کی بکس کو دیکھیں گے. اس سے پہلے کوئی بھی اگر آپ کو کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ میں بہت جلدی ان کے نوٹس آپ کو پرووائڈ کرنا شروع کر دوں گا. یہ ڈیپینڈس آن یو کہ آپ کتنی مجھے سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو چیزیں پسند آئیں, میرا لیکچر پسند آئے, نالج پسند آئے تو پلیز چینل کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, ٹھیک ہے. اچھا چلیں اب ہم بکس کا دیکھتے ہیں. بکس میں ہے ان کی جو سب سے پہلی بکس ہے وہ ہے اثبات النبوت, پھر رسالہ, پھر دین ہے رسالہ نبوت, پھر نیڈ اینڈ امپورٹنس آف پروفٹ ہوڈ, اور لاسٹ میں ہے اسلامک فلسفی, ٹھیک ہے. تو یہ ان کی بکس ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ پسند آ گیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھنا, ٹھیک ہے. اور کیا کرنا, پلیز سپورٹ مائی چینل اینڈ سبسکرائب اٹ اینڈ شیئر ود یور فرینڈس. تھینک یو.